बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक 2020 उसकी ये हमारी पहली तफ़सीर है और आज जो है इंशाअल्लाह कुरान पाक का जो नुज़ूल है, अल्लाह ने कुरान को क्यों नाजिल किया और कुरान पाक जब नाजिल हुआ तो कैसे नाजिल हुआ, सूरतों की तरतीब कैसे करार दी गई और इसी तरीक़े से मक्की सूरतें किसे कहते हैं, मदनी सूरतें किसे कहते हैं, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आसमानी किताबें हैं, आसमानी जो किताबें हैं, वो आसमानी किताबों के अलावा बहुत सारे सहीफ़े भी थे जो अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई हैं। बड़ी बड़ी जो आसमानी किताबें हैं जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है और कुरान मजीद है, ये चार बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो ये जो चार बड़ी बड़ी किताबें हैं, इन चार किताबों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चार रसूलों पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और कुरान मजीद जो है वो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। पहली तीन किताबों और कुरान मजीद में फ़र्क ये है कि पहली जो तीन किताबें हैं वो तीनों किताबें एक साथ में उस वक्त के नबी को, यानी वो रसूल जो थे उस वक्त के, उनको दी गई। जैसे तौरात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी क्या पूरी तौरात एक साथ में जो है उनको अता की। यानी जब उन्होंने कोहे तूर पे जाकर वहाँ पे चिल्ला कशी की, उन्होंने एक चिल्ले का यानी 40 दिन का एतेकाफ़ किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह को याद किया, तो वो 40 दिन का एतेकाफ़ पूरा होने के बाद अल्लाह ताला ने पूरी क्या पूरी किताब बैक वक्त उनको अता फ़रमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो माँ पेट से ही जब पैदा हुए थे तो नबूवत रिसालत के साथ में उनको किताब भी अता की गई थी। जैसे कुरान में अल्लाह ने वो नक्शा खींचा है कि यहूदी जो थे उन्होंने कहा, या उख्ता हारून मा काना अबू की इम्रा सौई व मा कानत उम्मु की बगिया, हज़रत मरियम से फ़अशारत इलैह, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया तो सब कहने लगे कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबीया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। दुनिया के अंदर यानी ये पहले ऐसे नबी थे, पहले ऐसे रसूल थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने विलादत के साथ में ही नबूवत, रिसालत और किताब ये अता फ़रमाई थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बैक वक्त पूरी किताब दी गई। लेकिन कुरान मजीद की ये खुसूसियत है कि कुरान मजीद जो 23 साल में नाजिल हुआ, तदरीजन स्टेप बाय स्टेप, वो क्यों नाजिल हुआ। और ये जो सवाल है ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त के मुशरिकीन भी किया करते थे और ख़ुद कुरान में अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका वरत्तलनाहु तरतीला वला यअतूनका बिमसालिन इल्ला जिअनाका बिलहक़्क़ि व अहसना तफ़सीरा। अब इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बेहतरीन अंदाज़ में इस आयत की तशरीह भी बयान की और ये भी बयान किया कि कुरान पाक को अल्लाह ने 23 साल के अरसे में क्यों नाजिल किया। ये जो आयत मैंने पढ़ा हूँ उसका तर्जुमा ये है, और काफिरों ने कहा कि आप पर कुरान एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाजिल किया गया। इसी तरह हमने कुरान को तदरीजन उतारा है ताकि हम आपके दिल को मुतमईन कर दे
اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 ہے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو حکمتیں لکھی ہے بہت ساری لکھی ہے، ابھی مجھے وہ پوری تمام چیزیں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنی ہے۔ صرف ایک چیز جو سب سے زیادہ یعنی ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اگر پورا قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تھا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تجریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 سال کا عرصہ جو لگا وہ اس لیے لگا کہ جیسے جیسے حالات تھے ان کے اعتبار سے احکام نازل ہوئے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں پر بھی غور و فکر کریں گے تو ہم کو شروع کی جو صورتیں ہیں، شروع کی جو آیتیں ہیں، ان میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور ایمان کی دعوت، تو یہ ساری آیتیں جیسے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کو شروع کی آیتوں میں ملیں گی۔ اور مدنی جو صورتیں ہیں، مدنی جو آیتیں ہیں، تو ان کے اندر ہم کو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے احکامات ملیں گے۔ یعنی ہم اگر دیکھیں گے تو روزے کی فرضیت ہم کو مدنی صورت میں ملیں گی، مدنی آیتوں میں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اسی طریقے سے حج کی فرضیت ہے، اسی طریقے سے شراب کی حرمت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو احکام نازل ہوئے تو یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں آتی گئی۔ تو 23 سال کا جو عرصہ لگا اس کے لیے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایسی کتاب ہے، کیونکہ اب جو ہے نا یہ شریعت محمدیہ جو ہے یہ ایک مکمل شریعت ہے، اور قرآن مجید کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں کے بعد مسلمانوں کو کسی اور چیزوں کی ضرورت نہ پڑے، یعنی مسلمانوں کو کسی بزرگ کے واقعے سے اور کسی کے خواب سے دلیل لینے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل کر دیا۔ اسی لیے جو آخری آیت ہے قرآن پاک کی، جو آخری آیت ہے، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، آج مکمل ہو گیا دین۔ وہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کیونکہ قرآن پاک میں جتنے احکامات قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے چاہیے تھے، جس طریقے کی رہبری چاہیے تھی، جس طریقے کا گائیڈنس چاہیے تھا، تو وہ ساری چیزیں قرآن پاک میں آ چکی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ فرما دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اب یہ ہمارے لیے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ایک تو کتاب ہے، ایک تو سنت ہے، یہ دونوں چیزیں یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، گویا کہ ایسا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اس کی اطاعت کی۔ تو اس لیے اب ہمارے لیے کتاب و سنت یہ ایک دم پرفیکٹ، یہ ایک دم کمپلیٹ، اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سو کو خواب نظر آتے ہیں، بہت سو کو خوابوں میں بشارتیں ملتی ہے، بہت ساروں کو خوابوں کے اندر ہی جو ہے یہ فالتو چیزیں ہیں۔ یہ سب میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ جو لوگ بھی آج کے زمانے میں یہ خواب و خیالات کے اوپر اعتماد کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ سب سے بڑے بے وقوف ہے، وہ سب سے بڑے کم عقل لوگ ہیں وہ، کیونکہ ہمارے پاس جب کتاب و سنت موجود ہے، ضرورت نہیں ہے بابا ہم کو کسی کے خواب کی ضرورت ہے، نہ کسی کے خیال کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا وہ آپ کے اپنے لیے ہے، اپنے لیے، آپ نبی نہیں ہیں ہمارے
کہ آپ نے کوئی خواب دیکھ لیے تو آپ کا خواب واٹس ایپ کے اوپر پوری قوم کے پاس پہنچ گیا اور حجت ہو گیا وہ ہر مسلمان کے لیے. ایسا نہیں ہے آج کے زمانے میں. کوئی کچھ بھی دیکھے خواب کے اندر وہ اس کا اپنا پرسنل خواب ہے، نبی نہیں ہے وہ کہ اس کا دیکھا ہوا خواب پوری قوم کے لیے حجت رہیں گا. حجت تو آنے والی قیامت تک ہمارے لیے صرف اور صرف کتاب اور سنت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کتاب و سنت ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے. اسی لیے قرآن میں وہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، دین آج کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. تو 23 سال جو قرآن پاک کو نازل ہونے کے لیے لگے وہ اسی لیے لگے، اسی لیے. اور جو مدنی آیتیں ہیں، جو مکی آیتیں ہیں، جو مدنی صورتیں ہیں، جو مکی صورتیں ہیں، اس کا تعلق ہے ہجرت سے. ہجرت سے پہلے جو صورتیں، جو آیتیں نازل ہو گئی وہی مکی صورتیں اور مکی آیتیں کہلائیں گی. اور ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں، جو بھی آیتیں نازل ہوئی، بھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر کیا، آپ جو ہے حج کے میدان میں تھے عرفات کے، وہاں پہ بھی اگر کوئی آیتیں نازل ہوئی ہوں گی تو وہ بھی مدنی کہلائیں گی، مکی نہیں کہلائیں گی. تو اس کے لیے یہ بات ہم لوگ یاد رکھیں. جو قرآن میں آپ دیکھتے ہوں گے نا، بار بار لکھا ہوا ہوتا ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں اور مکی آیتیں اور مدنی آیتیں، تو ان کا تعلق اسی چیز سے ہے. تو قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیت ہے جس پہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کی ابتدائی آیتیں ہیں اور سب سے آخر کی آیت پھر میں کہوں گا وہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن پاک کی سب سے آخر کی آیت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت والی زندگی تھی، اس 23 سال کے عرصے میں یہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا. اب جب یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا تو اس کو محفوظ کیسے رکھا گیا، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ترتیب تھی قرآن پاک کو یاد کرنے کی، وہ ایسی ترتیب ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان میں ایک ذوق ہوا کرتا تھا، ایک شوق ہوا کرتا تھا کہ بھئی ہم کو قرآن مجید سیکھنا ہے. اور اسی ذوق اور اسی شوق کو لے کر پہلی آیت سے ہی اللہ کے نبی کے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی، ایک بہت بڑی جماعت، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن عمرو، حضرت معاویہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن سعیب، عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے جو صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں، یہ وہ پوری مکمل جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. اور یہ ان کے علاوہ بھی ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں. 70 حفاظ کی جماعت، ان کے ساتھ میں جو ہے ان کو ایک قبیلے کا سردار لے کر گیا اور پھر لے جا کے ان کو شہید کر دیا. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس زمانے میں کیسا معمول تھا قرآن مجید کو سیکھنے کا. تو اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب نے بڑے بہترین انداز میں معارف القرآن کے اندر یہ ساری تفاصیل اور یہ سارے ڈیٹیلز جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. تو آگے یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کی وجہ سے اتنا شور ہونے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کرنی پڑتی تھی کہ بھائی دیکھو اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکھنے سکھانے والوں کی بلند آواز کی وجہ سے آوازیں ایک دوسرے کی آوازوں میں ملنے کی وجہ سے کہیں یاد کرنے میں ادھر کا ادھر نہ ہو جاوے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے
کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کو یہ کہنا پڑتا تھا۔ تو ابتدائی جو زمانہ تھا اس میں قرآن پاک کے حفظ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور صحابہ کی تقریباً ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی اور وہ اس کو فوراً حفظ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس کے لکھوانے کا ایک خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اور جو قرآن مجید ہوتا تھا میں اس کو لکھا کرتا تھا۔ بعض اوقات سخت گرمی میں میں اس کو لکھا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو پسینہ ہے پسینہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح سے ڈھلنے لگتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈھے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہو جاتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی مجھ سے فرو گزاشت ہوتی کوئی چیز مجھے یاد ہو جاتی یا کم زیادہ ہو جاتی تو اللہ کے نبی اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ یہ جو ہے حضرت مفتی شفیع صاحب نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے، اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت زید ابن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ جو ہے وہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت ابی ابن کعب، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، خالد ابن ولید، ثابت ابن قیس، ابان ابن سعید وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے، اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد میں لکھا جائے۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 8 کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سیلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کاغذ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا تھا، لیکن چونکہ عرب میں ابھی تک اتنی زیادہ کوانٹٹی میں دستیاب نہیں تھا تو یہ ساری چیزوں کا سہارا لیتے تھے، انہی کے اوپر جو ہے قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا۔ بہرحال اگر کاغذ ملتا تو کاغذ بھی استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو اللہ کے نبی نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ اکرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ تو اکثر ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں نئی داخل ہوئے تھے اور ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے، اور اس کے بعد میں پھر اپنی بہن حضرت فاطمہ کے گھر پہ پہنچے تو دروازہ لگا ہوا تھا، پھر انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں پہ جو مین ہمارا واقعہ سنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ، ایک صحیفے میں وہ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا سے ہی قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان کو محفوظ رکھنے کا ایک خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے چونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی ایک پورا کا پورا نسخہ ایسا تیار کر دیا تھا، اگرچہ کہ وہ
چمڑے کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، لیکن ایک نسخہ پورا مکمل تھا جس میں آپ نے خود اپنی زندگی میں آیتوں کی ترتیب بھی بتا دی تھی کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کس صورت کے اندر کس آیت کے بعد میں رہے گی۔ تو یہ اس امت کے اوپر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی پورا کا پورا جو قرآن پاک تھا اس کو ترتیب دے دیا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت کیا تھی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الگ الگ چیزوں پر وہ لکھے ہوئے تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 5-10 صورتیں، کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیت کے ساتھ میں تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے زمانے میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کے ان منتشر حصوں کو ایک جگہ جمع کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا ہے اس کی تفصیل حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر نے جواب دیا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مجھ سے بار بار یہی کہا اور کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا۔ اب میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو اور ہمیں تمہارے بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی نہیں ہے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے ان کو بہتر طریقے سے جمع کر سکتے ہو۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا کام دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا تھا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ وہ کام کیسے کر رہے ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اگر کسی کے پاس کھجور کی شاخوں پر، پتھر کی تختیوں پر اور لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک کو میں جمع کرتا رہا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں لکھی ہے۔ اب اس کے بعد اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید ابن ثابت کا جو طریقہ کار تھا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے آ چکا ہے وہ خود حافظ قرآن تھے تو وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن کریم لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم کو لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے اللہ کے نبی کے زمانے میں لکھ لیے گئے تھے حضرت زید ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقہ کار پر بس نہیں کیا بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک کہ اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات
اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی، حضرت زید نے انہیں اکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا جس کے پاس بھی قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہو وہ حضرت زید کے پاس لے کر آئے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، پھر حضرت عمر جو خود حافظ قرآن تھے اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا۔ جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا، حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترکہ طور پر اسے اصول کرتے تھے۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 11 بحوالہ ابن ابی داؤد۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ آیت لکھی گئی۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید ابن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے جو سورہ برات کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی، ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے اور کسی کو یاد نہیں تھی یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھی، ان کے سوا کسی کو ان کا جزو قرآن ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی متفرق آیتیں لے کر آ رہے تھے ان میں سے یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی کے پاس نہیں ملی، ورنہ جہاں تک ان آیات کے جزو قرآن ہونے کا تعلق ہے یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، کیونکہ سینکڑوں صحابہ کو یاد تھی، اور جن حضرات کے پاس آیت قرآنی کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی نگرانی میں لکھی ہوئی صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی اور کسی کے پاس میں نہیں ملی۔ اب یہ ساری جو تفاصیل ہے میرے محترم دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اسلام عرب سے نکل کر روم، ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ نئے علاقوں کے جو لوگ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو رہے تھے، اب اس علاقے میں جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے لوگ تھے، اسی طریقے سے جو تجار تھے اور اس نئے علاقے کے جو لوگ تھے ان کو قرآن پاک اب کیسے پہنچایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کا جو نسخہ تھا جو تیار کیا ہوا تھا، تو اس میں صورتیں جو ہے وہ مرتب نہیں تھی بلکہ صورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھی، یعنی ایک نسخہ الگ، دوسری صورت کا نسخہ الگ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ میں ایک ہی کتاب کے اندر لکھ دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات جو اس طریقے سے لکھی ہوئی تھی کہ اس کے اندر، کیونکہ دیکھو عربی بھی جو ہے عراقی عربی الگ ہے، جو آج کے زمانے کا سعودی ہے وہاں کی عربی الگ ہے، شامی عربی الگ ہے، مصری عربی الگ ہے، تو ان تمام لہجوں کو یعنی ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر ایک نسخہ قرآن پاک کا ایسا تیار کر دیا جس کے اندر جو ہے قرآن پاک کے نہ اس کے اندر نقطے لگائے گئے، نہ ان کے اوپر حرکات دی گئی، نہ اس کو زبر زیر پیش دیا گیا، تاکہ سارے ملکوں میں اگر وہ قرآن پاک پہنچے تو وہاں کے جو لوگ ہیں اس قرآن پاک کو وہ پڑھ سکے، یعنی ان کو پڑھنے میں سہولت اور آسانی رہے، کیونکہ وہ عرب تھے، ان کو جو ہے نقطوں کی اور ان کو زیر زبر پیش کی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جامع یعنی ماسٹر نسخہ تیار کیا گیا، اسی کی کاپیاں بنائی گئی، اور وہ کاپیاں بنا کر پورے دنیا کے اندر، اب آپ سوچو اس وقت میں ترکی، آرمینیا، آذربائیجان، ہمارے آج کے زمانے کا جو قزاقستان ہے، کرگزستان ہے، ترکمینستان ہے، ازبیکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے،
افغانستان ہے اور ہمارا جو ملک ہے ہند ہے، یہ پورے علاقوں تک قرآن پاک جو ہے اس کے نسخے بھیجے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو قرآن پاک کا ایک ماسٹر نسخہ تیار کیا گیا اور پھر اسی نسخے کی کاپیاں تیار کی گئی اور انہی کاپیوں کو پورے دنیا کے اندر جو ہے پھیلا دیا گیا۔ اور اس ماسٹر نسخے کے علاوہ اب جس کے پاس میں جہاں کہیں پر بھی قرآن پاک کے انفرادی نسخے جو لکھے ہوئے تھے ان سب کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سب کو جلا دیا گیا، تاکہ ایک ہی جو ماسٹر نسخہ ہے وہ باقی رہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے پھر کسی کے پاس میں کوئی چھوٹا موٹا نسخہ باقی نہ رہے جس کی وجہ سے لوگ ذہنی الجھنوں کا شکار ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت کے اوپر یہ جو احسان عظیم ہے، امت قیامت تک بھی اس کا بدل جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی ہے۔ 1100 سال تک، یعنی جب تک جو ہے یہ مشینیں وغیرہ پرنٹنگ پریس دنیا کے اندر نہیں آئی، پہلی صدی وہ جو پہلا نسخہ تھا اس کے بعد سے 1100 سال تک قرآن پاک لکھنے والے کاتبوں کی ایک بہت بڑی جماعت پیدا ہو گئی۔ پھر ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر جن کا روزانہ کا کام یہی رہتا تھا، وہ صبح سے شام تک صرف قرآن پاک کی کتابت کا ہی کام کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو 1100 سال تک وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ تھا، اس سے پوری امت مسلمہ وہ استفادہ کرتی رہی۔ اور پہلا جو نسخہ ہے، پہلا قرآن پاک کا جو پہلا نسخہ ہے، وہ ہیمبرگ کے مقام پر سن 1113 ہجری کے اندر وہ پرنٹ کیا گیا۔ اور خلافت عثمانیہ جو تھی، خلافت عثمانیہ نے سن 1778 میں پہلا جو قرآن پاک کا نسخہ تھا اس کو روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ کے اندر اس کو پرنٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے جو پرنٹڈ قرآن ہمارے پاس میں ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، اب تک جو ہے قرآن پاک کو کس طریقے سے جمع کیا گیا، صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، آج ہم نے پہلے حصے کے اندر اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، جو تفسیر ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ اور درخواست یہی ہے، اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو۔ ہمارے پاس IPL کے میچز دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہماری ماں بہنوں کے پاس سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے بچوں کے پاس میں موبائل اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم ہے، نئے جو کھیل آج کل چل رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو ہم روزانہ اپنا آدھا پون گھنٹہ قرآن پاک کی تفسیر سننے کے لیے وتھ فیملی رات میں جیسے ہی 10 بجیں گے ہم اس کے لیے تیار رہے، ریڈی رہے اور روزانہ قرآن پاک کی یہ تفسیر سنیں۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس تفسیر کی برکت سے آپ کی زندگی میں ایک ریولیوشن آئے گا، آپ کو خود اپنی زندگی میں ایک چینج محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے اس تفسیر کو ہمارے ان تمام بھائیوں بہنوں تک پہنچایا جائے جو قرآن مجید کی یہ جو تفسیر ہے وہ اس سے استفادہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔